अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आप सबको फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। मेरा नाम सिद्रा और मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम नज़्म हमद की मश्क की लिखाई का काम करेंगे हिस्सा 2 में। पिछली क्लास में हिस्सा अव्वल में हम इस नज़्म की पढ़ाई और वजाहत कर चुके हैं। ये सबक आपके माहाना टेस्ट में भी शामिल है। ये आपकी उर्दू की नोटबुक है। आपने अपनी उर्दू की नोटबुक के सबसे पहले सफ़े पर मार्कर के साथ मियाद अव्वल इस तरीके से खुशखत लिख लेना है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अब हम अगले सफ़े की तरफ जाते हैं। इस सफ़े पर देखें, सबसे ऊपर जैसे कि नंबर शुमार लिखा गया है, आपने भी इसी तरह नंबर शुमार लिखना है। घर का काम लिखना है, मई 2021 लिखना है और मार्जिन लाइन लगा लेनी है पेंसिल से। हम ये काम आपको जमात में नहीं करवा रहे, इसलिए आपने यहाँ जमात का काम नहीं लिखना बल्कि घर का काम लिखना है। प्यारे बच्चों, लिखाई का काम करने के लिए हमने इस तरीके से सफ़ा तैयार करना है। नंबर शुमार, घर का काम और तारीख़ लिखने के बाद आपने हरूफ़ तहज्जी की हेडिंग ब्लू मार्कर से देनी है, बिल्कुल खुशखत जैसे कि ये लिखी हुई है। इसके बाद आपने हरूफ़ तहज्जी अलिफ से लेकर ये तक तमाम हरूफ़ तहज्जी को अपनी कॉपी में खुशखत ब्लू इंक वाले पेन से लिख लेना है और आखिर में फिनिशिंग लाइन ज़रूर लगानी है, ठीक है। हरूफ़ तहज्जी लिख लेने के बाद आपने शोशे लिखने हैं। शोशे लिखने के लिए भी आपने इसी तरह अपनी कॉपी का सफ़ा तैयार करना है। नंबर शुमार, घर का काम, तारीख़ और मार्जिन लाइन लगा लेने के बाद जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है इसी तरह शोशे की हेडिंग आपने ब्लू मार्कर से देनी है। ये शोशे की हेडिंग, ठीक है। ब्लू मार्कर से देने के बाद आपने इन तमाम शोशों को अलिफ से लेकर ये तक खुशखत अपनी कॉपी में ब्लू इंक वाले पेन से लिख लेने के बाद फिनिशिंग लाइन लगा लेनी है। प्यारे बच्चों, शोशे आधे हरूफ होते हैं, इन हरूफ को मिलाने से लफ्ज़ भी बनते हैं। प्यारे बच्चों ने सबसे पहले नंबर शुमार, घर का काम और तारीख़ लिख लें और मार्जिन लाइन लगा लें। इसके बाद आपने फल्की हरूफ, फ़र्शी हरूफ, असली हरूफ और शरारती 9 हरूफ की हेडिंग देनी है और जिस तरीके से ये लिखे गए हैं इसी तरह लिखना है। सबसे पहले मैं आपको फल्की हरूफ के बारे में बता देती हूँ कि फल्की हरूफ क्या हैं और इनकी पहचान कैसे की जा सकती है। फल्की हरूफ उर्दू हरूफ तहज्जी में वो हरूफ हैं जो हमेशा सतर यानी लकीर के ऊपर लिखे जाते हैं। इंग्लिश में इन्हें स्काई लेटर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अलिफ, तोए, जोए, काफ, गाफ, ये क्या है? फल्की हरूफ हैं। फ़र्शी हरूफ, फ़र्शी हरूफ उर्दू हरूफ तहज्जी में वो हरूफ हैं जो हमेशा सतर यानी लकीर पर लिखे जाते हैं। फ़र्शी हरूफ की आम पहचान ये भी है कि इनमें लंबी लाइन वाले हरूफ शामिल होते हैं, जैसे बे का ख़ानदान, और अलिफ के अलावा शरारती 9 हरूफ भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे बे, पे, ते, टे, से, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, फे, वाव, हे और बड़ी ये फ़र्शी हरूफ हैं। असली हरूफ, असली हरूफ उर्दू हरूफ तहज्जी में वो हरूफ हैं जिनके जिस्म कुछ लटके होते हैं। ये हरूफ सतर यानी लाइन के ऊपर से शुरू होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं और आखिरी सिरा दोबारा ऊपर ले जाया जाता है। इसमें असली हरूफ देखें, जीम, चे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, द्वात, ऐन, गैन, काफ, लाम, मीम, नून
اور چھوٹی یہ شامل ہیں۔ ان کو اصلی حروف کہتے ہیں۔ شرارتی 9 حروف۔ شرارتی 9 حروف اردو حروف تہجی میں وہ حروف ہیں جو خود تو کسی بھی لفظ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں لیکن اپنے بعد میں آنے والے کسی بھی حرف کو ساتھ جڑنے نہیں دیتے۔ اسی بنا پر ان کو شرارتی 9 حروف کہتے ہیں اور یہ اپنے سے پہلے آنے والے ہر حرف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ شرارتی 9 حروف درج ذیل ہیں: الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو۔ پیارے بچوں، یہ تو تھی حروف کی پہچان۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ فہرست اسباق کے لیے بھی اسی طرح صفحہ تیار کریں۔ نمبر شمار، گھر کا کام اور تاریخ لکھ لینے کے بعد آپ نے مارجن لائن لگا لینی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے فہرست اسباق کی ہیڈنگ بلو مارکر سے دینی ہے۔ پیارے بچوں، یہ تمام اسباق جو ہیں آپ کے میعاد اول میں شامل ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں: حمد، غازی علم الدین شہید، پیکر شجاعت، نعت، خیبر پختونخوا، تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ پیارے بچوں دیکھیں، یہ 2 سبق حمد نظم اور غازی علم الدین شہید، یہ دونوں آپ لوگوں کے ماہانہ ٹیسٹ میں شامل ہیں۔ دیکھیں جس طریقے سے میں نے بریکٹ لگا لیا ہے اور آگے ماہانہ ٹیسٹ لکھا ہے، اسی طرح آپ نے بھی اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے۔ پیارے بچوں، فہرست اسباق لکھ لینے کے بعد آپ نے شارٹ فنیشنگ لائن لگا لینی ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے اسی طرح اپنا کاپی کا صفحہ تیار کرنا ہے۔ نمبر شمار، گھر کا کام اور تاریخ لکھ لینی ہے اور مارجن لائن لگا لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبق نمبر 1 کی ہیڈنگ دینی ہے، حمد کی ہیڈنگ دینی ہے اور شاعر کا نام لکھنا ہے۔ یہ آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبق نمبر 1 کی فہرست لکھنی ہے جس میں الفاظ معنی 7 ہیں، اشعار کی تشریح میں شعر 1 ہے اور بند 4 ہیں، سوالات جوابات 4 ہیں، الفاظ جملے 5 ہیں، پھر حمد کا مرکزی خیال ہے۔ اس کے بعد گرامر میں ہمارے پاس روزمرہ اور محاورہ ہے، جملے درست کریں 5 ہیں، ہم قافیہ الفاظ 5 ہیں اور آخر میں ہم خلاصہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تمام فہرست آپ نے انک والے پین سے لکھ لینی ہے اور لائنیں نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہے، لائنیں چھوڑے بغیر لکھنا ہے اور آخر میں آپ لوگوں نے شارٹ فنیشنگ لائن لگا لینی ہے۔ یہ تمام اب آپ اپنی کاپی کا صفحہ تیار کر لیں۔ سب سے پہلے نمبر شمار، گھر کا کام اور تاریخ لکھنے کے بعد مارجن لائن لگا لیں۔ نظم کی ہیڈنگ دیں مارکر سے، ہم لکھیں مارکر سے اور شاعر کا نام بھی مارکر سے لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنا ہے، الفاظ کو مارکر سے لکھنا ہے اور معنی لفظ کو بھی مارکر سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جتنے بھی الفاظ یہاں پہ دیے گئے ہیں ان کو مارکر سے لکھنا ہے اور معنی کو انک والے پین سے لکھنا ہے، لائن چھوڑے بغیر۔ آب رواں بہتا پانی، تسبیح خواں حمد بیان کرنے والا، رائیگاں ضائع، شیریں دہاں میٹھی زبان، کھنڈر پرانا مکان، لاجوردی گہرا نیلا۔ پیارے بچوں، الفاظ معنی خوش خط اور پیارا پیارا لکھنے کے بعد آپ فنیشنگ لائن لگا لیں۔ اب آپ اشعار کی تشریح کے لیے صفحہ تیار کر لیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے نمبر شمار، گھر کا کام اور تاریخ لکھ لینے کے بعد مارجن لائن لگانی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اشعار کی تشریح کی مارکر کے ساتھ، پھر اس کے بعد آپ نے شعر نمبر 1 کی ہیڈنگ بھی مارکر سے دینی ہے اور شعر کے دونوں مصروں کو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے اور اس کے بعد تمام تشریح کو آپ نے انک والے پین سے لکھنا ہے اور لائن نہیں چھوڑنی۔ ٹھیک ہے، لائن چھوڑے بغیر لکھنا ہے۔ اب ہم پڑھ لیتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی کیا آسماں بنایا۔ تشریح شاعر اسماعیل میٹھی اللہ کی تعریف میں کہتے ہیں کہ میں
اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جس نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ خوبصورت زمین بنائی اور یہ آسمان بنایا ہے۔ شعر نمبر 1 کی تشریح کرنے کے بعد اب ہم بند نمبر 1 پڑھیں گے۔ بند جو ہے 4 مصروں پر مشتمل ہے۔ بند نمبر 1 کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے ان 4 مصروں کو مارکر سے لکھ لینا ہے خشک خط۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس تشریح کو انک والے پین سے خشک خط لکھ لینا ہے۔ پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی اور سر پہ لاج وردی ایک صاحبہ بنایا، مٹی سے بیل بوٹے کیا خوش نما اگائے، پہنا کے سبز خلعت ان کو جواں بنایا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیرا ہم پر بہت احسان ہے، تو نے ہمارے لیے زمین کا مخملی فرش بچھایا ہے جس پر ہم چلتے ہیں اور ہمارے سروں پر نیلے آسمان کا خوبصورت سایہ بنا دیا ہے۔ زمین کی بے جان مٹی سے تو نے ہمارے لیے خوبصورت پھول اور پھل اگائے ہیں اور ان پودوں کو تو نے سبز لباس پہنا کر جوان کر دیا ہے۔ اب آپ پیج ریڈی کر لیں بند نمبر 2 کے لیے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے نمبر شمار، گھر کا کام اور تاریخ لکھ لینے کے بعد مارجن لائن لگا لینی ہے۔ بند نمبر 2 جو ہے اس کی ہیڈنگ آپ لوگوں نے مارکر سے دینی ہے اور بند کے جو مصرے ہیں 4 یہ بھی مارکر سے لکھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ خوش رنگ اور خوشبو گل پھول ہیں اگائے، اس خاک کے کھنڈر کو کیا گلستاں بنایا، میوے لگائے کیا کیا خوش ذائقہ رسیلے، چکھنے سے جن کے ہم کو شیریں دہاں بنایا۔ تشریح کی ہیڈنگ مارکر سے دیں اور تشریح کو انک والے پین سے خشک خط لکھ لیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے زمین پر ہمارے لیے خوش رنگ پھول اگائے ہیں اور ان پھولوں کی وجہ سے تو نے ویران زمین کو خوبصورت باغ میں بدل دیا ہے۔ اس خشک مٹی سے تو نے ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اگائے ہیں جن سے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب بند نمبر 3 کی ہیڈنگ دیں مارکر سے اور بند نمبر 3 کے 4 مصروں کو مارکر سے خشک خط لکھ لیں۔ سورج بنا کے تو نے رونق جہاں کو بخشی، رہنے کو یہ ہمارے اچھا مقام بنایا، یہ پیاری پیاری چڑیاں پھرتی ہیں جو چہکتی، قدرت نے تیری ان کو تسبیح خواں بنایا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تیری بے شمار نعمتوں میں سے ایک سورج بھی ہے جس کی روشنی اور تپش زندگی کا باعث ہے۔ سورج کی روشنی میں ہم تمام کام کرتے ہیں، حرارت اور گرمی پاتے ہیں۔ پھول، پودے، پھل اور پیڑ سورج کی حرارت سے خوراک حاصل کرتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں۔ ان پیڑوں پر طرح طرح کی چڑیاں چہکتی ہیں جو تیری تعریف کرتی ہیں۔ پیارے بچوں، اس کی تشریح کو آپ لوگوں نے خشک خط لکھ لینا ہے انک والے پین سے۔ بند نمبر 4 کی ہیڈنگ دیں، اس کے بعد بند نمبر 4 کے 4 مصروں کو خشک خط مارکر سے لکھ لیں۔ آب رواں کے اندر مچھلی بنائی تو نے، مچھلی کے تیرنے کو آب رواں بنایا، ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی، یہ کارخانہ تو نے کبرائے گاں بنایا۔ تشریح، شاعر کہتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے چلتے پانی میں مچھلیاں پیدا کیں اور مچھلیوں کے تیرنے کو تو نے چلتا پانی بنایا۔ اے میرے اللہ، دنیا کی ہر چیز سے تیری مہارت نظر آتی ہے، انسان، حیوان، چرند پرند، درخت، بیل، بوٹے، پہاڑ، دریا، آسمان اور زمین، ہر چیز تیری موجودگی کا پتہ دیتی ہے۔ یہ تمام کارخانہ تو نے بیکار نہیں بنایا، یہ سب کچھ انسان کی سہولت کے سامان ہیں۔ پیارے بچوں، حمد کے الفاظ، معنی اور اشعار کی تشریح کر لینے کے بعد اب ہم مشقی سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، نظم، حمد کے الفاظ، معنی اور اشعار کی تشریح کر لینے کے بعد اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی کاپی کا صفحہ تیار کر لیں۔ اس میں سب سے پہلے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے مشق کی۔
پھر اس کے بعد آپ نے سوالات جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے اور یہ ہیڈنگ آپ نے بلو مارکر سے دینی ہے۔ سوال نمبر 1 حمد کسے کہتے ہیں، اس کو آپ نے بلو مارکر سے لکھنا ہے، اور جواب وہ نظم جو اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی ہو حمد کہلاتی ہے۔ جواب کو آپ نے انک والے پین سے خوش خط لکھ لینا ہے۔ سوال نمبر 2 صاحباں سے کیا مراد ہے؟ جواب صاحباں سے مراد آسمان ہے جو روشنی اور زندگی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 3 آخری شعر میں کارخانہ کسے کہا گیا ہے؟ جواب آخری شعر میں کارخانہ اس کائنات کو کہا گیا ہے۔ سوال نمبر 4 آب رواں کس لیے پیدا کیا گیا؟ جواب آب رواں آبی حیات یعنی مچھلیوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ کی 5 دی ہوئی نعمتوں کے نام لکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی 5 دی ہوئی نعمتیں کون کون سی ہیں؟ زمین، آسمان، پھل پھول، سورج اور پانی۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ان تمام سوالات کو آپ لوگوں نے مارکر سے لکھنا ہے اور ان کے جوابات آپ نے انک والے پین سے خوش خط لکھ کر آخر میں فنیشنگ لائن لگا لینی ہے۔ اب آپ نے اپنے لیے پیج ریڈی کرنا ہے اور اس میں آپ نے ایک طرف الفاظ کی ہیڈنگ دینی ہے اور دوسری طرف جملوں کی۔ ٹھیک ہے، جملے کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے الفاظ مارکر سے لکھنے ہیں اور جملے انک والے پین سے لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، خوش ذائقہ، آم خوش ذائقہ پھل ہے، رونق بخشی، مہمان خصوصی نے آ کر تقریب کو رونق بخشی۔ تسبیح خواں، صبح کے وقت انسان اور پرندے اللہ کے تسبیح خواں ہوتے ہیں۔ رائیگاں، محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ کھنڈر، گھر خالی رہنے کی وجہ سے کھنڈر میں تبدیل ہو گیا۔ پیارے بچوں، ہمارا اگلا سوال ہے حمد کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ سوال کو آپ مارکر سے لکھیں گے اور اس کا جواب آپ نے انک والے پین سے خوش خط لکھنا ہے۔ اس نظم میں شاعر اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور کائنات میں بنائی گئی تمام چیزوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ گرامر میں ہمارے پاس روزمرہ کی تعریف ہے جو کہ ہم اردو بی کی کاپی میں آپ کو کروائیں گے، لیکن اس کی تھوڑی سی تعریف میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں۔ روزمرہ سے مراد بیان کا وہ اسلوب اور انداز ہے جو اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً میں نے لاہور جانا ہے، یہ اہل زبان اس طرح ادا کرتے ہیں مجھے لاہور جانا ہے۔ اہل زبان وہ لوگ ہیں جن کو اردو پر مکمل عبور حاصل ہو۔ پیارے، ہمارا اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل جملوں کو روزمرہ کے مطابق درست کریں۔ پیارے بچوں، اس سوال کو آپ نے مارکر سے لکھ لینا ہے اور غلط جملے کو بھی مارکر سے لکھنا ہے۔ درست جملے کو آپ نے انک والے پین سے لکھنا ہے۔ غلط جملہ ہے لڑکی نے دوپٹہ پہنا، درست جملہ ہے لڑکی نے دوپٹہ اوڑھا۔ نمبر 2 غلط جملہ میں نے وضو سے پہلے مسواک پھیری، درست جملہ ہے میں نے وضو سے پہلے مسواک کی۔ نمبر 3 غلط جملہ نا وقت کھانا نہ کھاؤ، درست جملہ بے وقت کھانا نہ کھاؤ۔ نمبر 4 غلط جملہ جو ہے فوج نے نہر کے کنارے ڈیرا ڈال دیا، درست جملہ ہے فوج نے نہر کے کنارے ڈیرا ڈالا۔ غلط جملہ نمبر 5 ہے میری چشم میں درد ہے، درست جملہ ہے میری آنکھ میں درد ہے۔ ہم قافیہ کی تعریف کی ہیڈنگ دیں۔ مکان دہاں جہاں ہم قافیہ الفاظ ہیں، انہیں ہم قافیہ الفاظ کہتے ہیں۔ اسی طرح تعریف کے ہم قافیہ الفاظ ہوں گے شریف، ضعیف، حریف وغیرہ۔ سوال ہے خاک کے 5 ہم قافیہ الفاظ جمع کیجیے، تو خاک کے 5 ہم قافیہ الفاظ ہیں ناک، پاک، ڈاک، چاک، تاک وغیرہ۔ پیارے بچوں، اس تمام کام کو آپ لوگوں نے خوش خط اپنی کاپیوں میں لکھ لینا ہے۔ جہاں پہ آپ نے مارکر استعمال کرنا ہو وہاں پہ مارکر استعمال کریں اور جہاں پہ انک والا پین استعمال کرنا ہے انک والا پین استعمال کریں۔ اب ہم اس حمد کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اس حمد میں شاعر اسماعیل میٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام تعریفیں صرف اس رب کے لیے ہیں جس نے یہ خوبصورت کائنات بنائی ہے۔
اس کائنات میں ہمارے لیے یہ زمین بنائی اور آسمان بنا کر ہمارے سروں پر خوبصورت سایہ کر دیا ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مٹی سے رنگ برنگ پھول اور خوش ذائقہ پھل بھی اگائے ہیں۔ شاعر سورج کی حرارت کا ذکر کرنا نہیں بھولتے، جو اس کائنات کی جاندار چیزوں کے لیے کتنی ضروری ہے۔ صبح سویرے چڑیاں اپنی سریلی آواز میں اللہ کی تعریف کرتی ہیں۔ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ چلتے پانی میں مچھلیوں کا تیرنا ہے۔ غرض اس کائنات کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ٹپکتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیتا ہے۔ پیارے بچوں، خلاصہ لکھ لینے کے بعد آپ نے شارٹ فنیشنگ لائن لگا لینی ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے اس نظم حمد کے حصہ اول میں پڑھائی اور وضاحت کی تھی، اور آج حصہ دوم میں ہم نے اس کی لکھائی کا کام آپ کو کرنے کا طریقہ بتایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پڑھائی اور وضاحت کے ساتھ ساتھ لکھائی کا کام بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔